अस्सलाम वालेकुम। अगर आप साहिल अदीम, कैसर अहमद राजा और इन्हीं जैसे लोगों की बहुत सारी वीडियो देखें और फिर इसका मवाजना करें हिंदू बुनियाद परस्तों के साथ या दुनिया में जो दूसरे मजहबी फाशिस्ट हैं उनके साथ, तो आपको बमुश्किल ही कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे साहिल अदीम साहब भी सेकुलरिज़म को बुरा भला कहते हुए नज़र आएंगे, लिबरलिज़म को बुरा भला कहते हुए नज़र आएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साहिल अदीम साहब ख़ुद जो है वो इकनॉमिक लिबरलिज़म के हामी हैं और ख़ुद वो जो पॉलिटिकल लिबरलिज़म है उसके भी हामी हैं। यही सूरत हाल कैसर अहमद राजा के साथ है कि वो भी जो है वो लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म को हर वक्त हर इल्ज़ाम जो है वो कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो सेकुलरिस्ट और लिबरल से। उनके मामले में मुनाफ़क़त ये है कि तारीख़ी तौर पर जो साम्राज्य है उनके ख़्याल में जो ये लिबरलिस्ट हैं या सेकुलरिस्ट हैं, इनको जो है वो रैंड कॉरपोरेशन ने इनको सपोर्ट करता है। अब तारीख़ी तौर पे वो ये साबित तो कर नहीं सके, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कैसर अहमद राजा साहब पे ख़ुद इल्ज़ाम है कि उन्होंने ऐसे इदारों के लिए काम किया जिनको यूएस एड से इमदाद मिलती रही है, या यूरोपीय यूनियन से इमदाद मिलती रही है, उनके ऐसे उन पर इस तरह का इल्ज़ाम है। लेकिन उनके अगर इस तारीख़ी दावे को भी देखा जाए कि सेकुलरिस्टों को जो है रैंड कॉरपोरेशन या मगरिब की हिमायत हासिल रही है, उसका तो उन्होंने कभी कोई सबूत नहीं दिया। लेकिन हकीकत ये है कि जो सेकुलरिस्ट थे, स्पेशली जो अरब सेकुलरिस्ट थे, उनके मुकाबले में मगरिब ने हमेशा इस्लामी बुनियाद परस्तों को जिनके ख़यालात की अक्कासी साहिल अदीम और ये कैसर अहमद राजा दोनों ही करते हैं। तो अगर आप देख लें, ये मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि मगरिब ने हमेशा ईरान में मुसद्दक़ जो एक सेकुलरिस्ट लीडर था उसके मुकाबले में उन्होंने आयतुल्लाह काशानी को सपोर्ट किया, इजिप्ट में इख्वानुल मुस्लिमीन को सपोर्ट किया, जमाल अब्दुल नासिर जो एक सेकुलरिस्ट लीडर था, सीरिया में मिशेल अफलाक और बास पार्टी जो सेकुलरिस्ट थी अपनी अप्रोच में, उसके मुकाबले में वहाँ उन्होंने मजहबी क़ुव्वतों को सपोर्ट किया। इराक़ में जनरल कासिम के मुकाबले में मजहबी क़ुव्वतों को वहाँ सपोर्ट किया गया। अफ़गानिस्तान में हिज़्बुल मुजाहिदीन, अब्दुल रसूल सय्याफ़, रब्बानी और जितने ये नाम नहाद भगोड़े मुजाहिदीन थे, जिनके अपने बच्चे पेरिस, अमेरिका और दूसरे इलाक़ों में अय्याशियाँ कर रहे थे, और ये गरीब अफ़गान अवाम को जो है वो जाली जिहाद में झोंक रहे थे, उनको सपोर्ट किया। इवन हमास को जो है वो फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और मुख्तलिफ़ फ़लस्तीनी ग्रुप जो सेकुलर थे, मसलन जॉर्ज हब्बाश और दूसरे लोग आप उठा के देखें कि उसमें ईसाई, यहूदी और मुसलमान और दूसरे मकतब फ़िक्र के और मज़ाहिब के जो फ़लस्तीनी थे वो नेशनलिस्ट कॉज़ के लिए जमा हुए थे। उनको कमज़ोर करने के लिए इज़राइल ने जो है हमास को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। तो लेकिन वो सेकुलरिज़म के ख़िलाफ़ उगलते रहते हैं और ये झूठ बोल रहे होते हैं कि सेकुलरिस्टों को या लिबरल्स को वो सपोर्ट करते हैं। अब दूसरी तरफ ये वेस्ट के जो कल्चरल एस्पेक्ट हैं, दोनों को ये लैम्बास्ट करते हैं। मसलन जो इनकी सोच वाले साहिल अदीम की सोच वाले हैं और जो कैसर अहमद राजा की सोच वाले हैं, वो देख लें न्यू ईयर जब आता है तो निकल जाते हैं डंडे लेकर, वैलेंटाइन पे डंडे लेके निकल जाते हैं। और इन दोनों के ख़्याल में जो मगरिब के कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनसे हमें बचना चाहिए। आपने एक बात नोट की होगी कि ना साहिल अदीम साहब और ना कैसर अहमद राजा साहब, कैसर अहमद राजा साहब की पुरानी तस्वीरों में तो उन्होंने टाई वाई पैंट कोट पाया हुआ है, अभी वो ड्रामेबाजी करके शलवार कमीज़ और वो एक दाढ़ी वो करके, अब ये नहीं पता कि उनका ये रूप इस्लामी है या वो रूप इस्लामी है। और उनकी भी अच्छी खासी मुनाफ़क़त है, मसलन वहाँ तो पाकिस्तान में तो वो लड़कियों को कहते हैं किचन में जाएँ। इनकी आप अपनी तस्वीरें देखें, जो इनका एक स्किल डेवलपमेंट टाइप का सेंटर था, उसमें इनकी जो है वो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ खड़े हुए इन्होंने तस्वीरें बनवाई हुई हैं। तो मैं ज़ाती उनका फ़ेल है उस पे तनक़ीद नहीं करना चाहता, लेकिन जब ये पाकिस्तानी ख़वातीन को दक़िया नूसियत की तरफ धकेलेंगे, जब उनको ये मशवरा देंगे, तो लाज़िम बात है इन पर सवाल आएगा। भई आप अपना करें, आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन आप पाकिस्तानी ख़वातीन को जो पहले ही बेचारी मसाइब का शिकार हैं, उनको आप क्यों कह रहे हैं? तो ये सारी आप चीज़ें देखें, आप इसको आप मवाज़ना करें। इसी तरह कैसर अहमद राजा और ये साहिल अदीम साहब दोनों पॉलिटिकल हेजेमनी की बात करते हैं
کہ جی آپ کی ہیج منی ہو۔ اب آپ ہندو بنیاد پرستوں کو دیکھ لیں، RSS والوں کو، وہ بھی اسی طرح کیسر احمد راجہ کی سوچ والے لوگ جس طرح پاکستان میں نیو ایئر پہ ڈنڈے لے کے نکل جاتے ہیں، ویلنٹائن پہ ڈنڈے لے کے نکل جاتے ہیں، ویلنٹائن اور نیو ایئر کو یہ مغربی تہذیب کا غلبہ قرار دیتے ہیں، حملہ قرار دیتے ہیں، اسی طرح وہاں پہ RSS والے، وشوناتھ ہندو پریشد والے، شیو سینا والے، وہ بھی ایگزیکٹلی یہی کرتے ہیں، ویلنٹائن پر اور اس پر جو ہے وہ مار پٹائی کرتے ہیں، نیو ایئر پہ بھی ڈرامے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی ہیج منی چاہتے ہیں، پولیٹیکل ہیج منی چاہتے ہیں، رام راج چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی یہاں پر ایک ایسی اسلامی حکومت ہو جس میں مائنورٹیز کو جو ہے نومنل سے رائٹ ہوں۔ خود پوری دنیا میں بدماشی کرتے رہیں، ورلڈ اسلامک مشن کے ہیڈ آفس کینیڈا میں بنائیں، تبلیغی جماعت کے مراکز لندن میں اور یورپ میں بنائیں، ہر جگہ دندناتے ہوئے پھریں، مجلس ختم نبوت کا ہیڈ آفس جو ہے وہ برمنگم میں ہو، لیکن آپ کے ہاں اپنی جو پاکستان میں جو مسلمان اقلیت، جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں، جنہوں نے پنجاب کی پاکستان میں شمولیت کے حوالے سے اور پاکستان کی تحریک کے حوالے سے غیر مسلم جو مسیحی ممبر تھے پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، ان کو یہ نظر انداز کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو دوسرے درجے کا شہری رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ساحل ادیم صاحب کا اور جو کیسر احمد راجہ صاحب کا جو اسلامی ریاست کا تصور ہے، وہ مولانا مودودی اور دوسرے مولویوں کی طرح ہے، جس میں غیر مسلم شہری ایک طریقے سے سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں۔ اب آپ چلے جائیں ہندوستان میں RSS بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ملیچ اور شودر بنا کے رکھا جائے، شیو سینا کی بھی یہ خواہش ہے، وشوناتھ ہندو پریشاد کی بھی یہ خواہش ہے، BJP کی بھی یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن رکھا جائے۔ ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں کہ وشوناتھ ہندو پریشاد، شیو سینا اور یہ آپ کے BJP والے، RSS والے، اور وہاں جو ہندو فنڈامنٹلسٹ ہیں، جو ایسے فری لانسر نفرت پھیلانے والے ہیں، ان کی طرح ساحل ادیم اور ان کی طرح جس طرح یہ کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تحقیر آمیز زبان استعمال کرتے ہیں، اور وہاں کی مائنورٹی کے لیے کہ یہ مسلح آئے، یہ حملہ آور ہیں، یہ امپیریلسٹ ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ یہاں پر کیسر احمد راجہ صاحب اور ساحل ادیم صاحب کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں۔ ساحل ادیم صاحب پاکستانی میں رہتے ہوئے پاکستان میں کھڑے ہو کے ہندوؤں کا ایسا تذکرہ کرتے ہیں جیسے ہندو نام کی کوئی چیز پاکستان میں موجود نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، ان کی کوئی فیلنگز نہیں ہیں، ان کے کوئی احساسات نہیں ہیں، اس طرح یہ نام لیتے ہیں۔ اور پاکستان میں یہ بیماری خالی ساحل ادیم کو نہیں ہے۔ اتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کا سابق جو چیف جسٹس ثاقب نثار تھا، وہ ہندوؤں کا نام لیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ تو آپ یہ دیکھیں نفرت کا یہی عالم ہندوستان میں ہے جو وہاں پہ انتہا پسند ہے۔ اسی طرح کیسر احمد راجہ بھی مائنورٹیز کا بڑی نفرت آمیز انداز میں، اگر دنیا کی کسی مہذب ملک میں ہوں تو ان پر انسائٹمنٹ ٹو وائلنس اور ہیٹ پریچنگ کا جو ہے ان پر مقدمہ درج ہو، ساحل ادیم پر بھی ہو۔ بالکل اسی طرح خواتین کے حوالے سے آپ دیکھیں ہندو بنیاد پرستوں کا رویہ، وہ بھی چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ جو ہندوازم کی مریادہ ہے، یا جو ہندوازم کی ایک ٹپیکل انٹرپریٹیشن ہے، آف کورس ہندوازم کی بھی بہت ساری ایسی انٹرپریٹیشن ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پنڈت یا مذہبی رہنما خواتین کی سبجوگیشن کی بات کرتے ہیں، ان ریالٹی ایسا نہیں ہے۔ تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں خواتین سبجوگیٹ رہیں۔ یہاں بھی ساحل ادیم صاحب 95% خواتین کو کہتے ہیں کہ وہ جاہل ہیں، اور کیسر احمد راجہ صاحب کے خیال میں تو مرد قوام ہے، تو ان کی بھی بڑی پیٹریارکل سوچ ہے۔ یہی آپ دیکھ لیں تو RSS، وشوناتھ ہندو پریشاد اور BJP کے جو لوگ ہیں، ان کی بھی سوچ انتہائی جو ہے پیٹریارکل ہے۔ جس طرح ہندو بنیاد پرست قصے کہانیاں گھڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نہیں جی اس چیز کا تذکرہ بھی رامائن میں ہے، اور یہ اڑن کھٹولا جو ہے اسپیس شپ، یہ اس کا بھی تذکرہ جو ہے ان کی مذہبی کتابوں میں ہے یا ہندوؤں نے دیا، اور یہ چیز بھی ہندو کلچر سے نکلی اور وہ چیز بھی مسلم کلچر سے نکلی۔ اسی طرح یہ بھی پروپیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں نے دی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ علوم کی تاریخ دیکھیں
تو اس میں کوئی قوم، قبیلہ، ذات پات، رنگ و نسل نہیں ہے، انسان نے انسان سے سیکھا ہے۔ ہم بھی جب کالج میں تھے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی مسلمانوں نے پوری دنیا کو دیا، اور جو ہے یہ بقیہ پوری دنیا ایسی تھی۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا آف کورس کنٹریبیوشن ہے، لیکن اگر ابن رشد نے ایرسٹاٹل کی میٹا فزکس پر 1150 کتابیں یا مقالے لکھے ہیں، تو ایرسٹاٹل تو مسلمان نہیں تھا۔ الفارابی نے اگر پلیٹو کی ریپبلک یا الجمہوریہ کا چربہ لکھا مدینۃ الفاضلہ کی شکل میں، تو الفارابی مسلمان تھا، لیکن وہ تو مسلمان نہیں تھا۔ آپ کا جو افلاطون تھا وہ تو مسلمان نہیں تھا۔ اسی طرح جو مسلم مٹیریلسٹ سائنٹسٹ تھے، اگر انہوں نے ایگزامینڈر، پائتھاگورس، ڈیموکرائٹس، ان سے مادیت کے فلسفے لیے، تو ابن سینا یا دوسرے مسلمان فلسفی مسلمان تھے، لیکن جن سے وہ لے رہے ہیں وہ تو مسلمان نہیں تھے۔ تو ہمیں تاریخ میں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں نے یونانیوں سے سیکھا، یونانیوں نے ایجپشین اور ہندوؤں سے سیکھا، انہوں نے ہو سکتا ہو آگے کسی بیبیلونین، اسیرین یا دوسری تہذیبوں سے سیکھا ہوگا۔ اب مسلمانوں نے یہ جو عرب نیومیرلس کہتے ہیں آپ، یہ میتھمیٹکس برہما گپتا سے لیا۔ برہما گپتا جو ہے وہ ہندو تھا۔ البیرونی یہاں پر کیا کرنے آیا تھا اگر یہاں پر علوم کا وہ نہیں تھا؟ البیرونی سنسکرت سیکھی اور بہت ساری چیزیں سیکھی۔ تو تاریخ عالم انسانیت میں یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہو سکتا ہو یونانیوں سے سیکھا، یونانیوں نے ہو سکتا ہو ایجپشین سے سیکھا، ایجپشین نے ہو سکتا ہو ہندوؤں سے سیکھا، پھر مسلمانوں نے یونانیوں سے سیکھ کر جو ہے وہ یورپینس کو دیا، پھر یورپینس نے جو ہے جیپنیز اور چائنیز اور دنیا کے دوسرے علاقوں تک وہاں پہنچایا۔ تو تاریخ میں اس طرح کی کوئی بگٹری نہیں ہے، اس طرح کی کوئی مونوپولی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بدماشی نہیں ہے۔ لیکن ساحل ادیم صاحب، کیسر احمد راجہ اور جتنے یہ مسلم ریوائولسٹ ہیں، یہ بھی اسی طرح کا جھوٹ بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں جی ہم نے سب کچھ دیا پوری دنیا کو۔ اور اسی طرح جتنے ہندو فنڈامنٹلسٹ ہیں ان کو اسپیس شپ بھی کہتے ہیں کہ یہیں پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے دیا، ان کو جو ہے وہ میزائل بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیا، ایٹم بم بھی جو ہے ان کی مقدس کتابوں میں آیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا ان کے مذہبی لوگوں نے دیا، ان کے مولویوں نے دیا، ان کے پنڈتوں نے دیا؟ ہمارے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے انہوں نے دیا، مولویوں نے دیا۔ کیسر احمد راجہ صاحب نے تو خیر یہ بھی ایک تاریخی جھوٹ بولا کہ بہت سارے مسلم سائنٹسٹ جو ہے وہ خطبہ دیتے تھے اور نماز با جماعت نماز کراتے تھے یا نماز کو لیڈ کرتے تھے، اور وہ سائنس پہ بھی کام کرتے تھے۔ حالانکہ مجھے آج تک کوئی ایسا سائنسدان نظر نہیں آیا جو خطبہ وطبہ بھی دیتا تھا، مسلمان سائنسدان۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے مسلمان سائنسدان تھے، ان کو مولویوں نے ان کی زندگی حرام کر دی تھی، اور ساری سائنٹیفک انوینشنز پر انہوں نے فتوے دی۔ ساحل ادیم کا بھی یہی جھوٹ ہے کہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ جن مسلمانوں کی وہ بات کر رہے ہیں، مسلمان سائنسدانوں کی بات کر رہے ہیں، ان کو ان کے نظریاتی گرو نے، کیونکہ ساحل ادیم صاحب اور کیسر احمد راجہ صاحب جس مکتبہ فکر سے ہیں وہ امام حنبل، ابو الحسن اشعری، ابن تیمیہ اور غزالی والا ہے۔ ان لوگوں نے تو جنازہ نکالا ہے مسلم دنیا میں فلسفے کا، منطق کا، کریٹیکل تھنکنگ کا اور سائنس کا، اور یہ بڑے دھڑلے سے دعوے کرتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر بھی ہندو بنیاد پرست جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ روشن خیال لوگوں کو جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی ان کی زندگی کو جو ہے وہ اجیرن کیا اور حرام کیا، اور انہوں نے بھی سائنس کو جو ہے سائنس کی مخالفت کی۔ وہ آج بھی گائے کے حوالے سے بہت سارے فوائد آپ کو بتاتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ تو اگر آپ ساحل ادیم صاحب، کیسر احمد راجہ صاحب اینڈ کمپنی سے مراد یہ کہ اسی طرح کی سوچ کے جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہندو بنیاد پرستوں کو آپ ان سے کمپیئر کرتے ہیں تو بڑا قریب نظر آتے ہیں۔ ایک اور مشترکہ بات کہ ہندو بنیاد پرستوں نے بھی نیوکلیر، جب انڈیا نے جوہری دھماکے کیے تو انہوں نے بھنگڑے ڈالے، رائٹ، جو مغرب کی سب سے خطرناک ایجاد ہے۔ وہ بھی مغرب کو، سیکولرزم کو، لبرلزم کو گالیاں بکتے ہیں، مغربی کلچر کو گالیاں بکتے ہیں، اور مغربی کلچر کی جو سب سے وحشتناک چیز ہے ایٹم بم، جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں لاکھوں انسانوں کو آن کی آن میں اڑایا، اس کو وہ سینے سے لگاتے ہیں، ان کے لیے فخر ہے۔ اور پاکستان میں جب جوہری دھماکے ہوئے تو جماعت اسلامی نے اور کیسر احمد راجہ کی سوچ والے لوگوں نے، ساحل ادیم کی سوچ والے لوگوں نے بھنگڑے ڈالے۔ تو آپ ساحل ادیم، کیسر احمد راجہ اینڈ کمپنی، اسی طرح کے جو لوگ ہیں،
اور ہندو بنیاد پرستوں کی سوچ کا اگر موازنہ کریں، رویوں کا موازنہ کریں، ان کی جھوٹ کا موازنہ کریں، تو آپ کو بہت زیادہ مماثلت جو ہے وہ نظر آئے گی۔